बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम पढ़ रहे हैं जमात चहारम की उर्दू का सबक नंबर 23, जो कि आखिरी सबक है इस किताब का, जिसका नाम है सबक का तारीख़ी इमारतें। तारीख़ी इमारत बेटे किसे कहते हैं, इसी से मुतल्लिक़ एक सवाल भी हमसे पूछा गया है सोचें और बताएं वाले हिस्से में कि ये तारीख़ी इमारत से क्या मुराद है। तो तारीख़ी इमारत बेटे ऐसी इमारत होती है जो कि तारीख़ से मुंसलिक होती है, या जिसका ताल्लुक़ तारीख़ से होता है, माजी से होता है, माजी में काफ़ी अरसा पहले के वक्त के साथ होता है। किसी एक तारीख़ी इमारत का नाम बताएं। तो जैसा कि हम कह सकते हैं मकबरा जहांगीर वो लाहौर में है, ठीक है। शाही कला ये भी लाहौर में है। क्या आप जानते हैं कि मकबरा जहांगीर लाहौर में दरियाए रावी के किनारे शादरा के एक बाग दिलकुशा में वाक़या है। पाकिस्तान में मौजूद ज़्यादातर तारीख़ी इमारत मुग़ल बादशाहों ने बनवाई हैं। इसके बाद बेटे सबक है तारीख़ी इमारतें। इस सबक को शुरू करने से पहले हम इसके अल्फाज मानी को पढ़ते हैं, जो कि मश्क का पहला सवाल होता है, ताकि सबक को पढ़ते हुए हमें आसानी रहे। पहला लफ्ज़ है बेटे सयाहत, यानी सैर, मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र, उसे सयाहत कहते हैं, और सैर करने वाले को सयाह कहते हैं, ठीक है। तर्ज, तरीका, अंदाज। महराब, मस्जिद में इमाम के खड़े होने की जगह जो होती है ना, वो महराब कहलाती है। वर्सा कहते हैं मीरास को, ठीक है। तज़यीन व आराइश, और मीरास होती बेटे जो बाप दादा से बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को ऐसे मिलती है, वो मीरास कहलाती है। तज़यीन व आराइश सजावट या ज़ेब व ज़ीनत वाली चीज़ें, या उसको ज़ेब व ज़ीनत भी कह सकते हैं। तोसी कहते हैं इजाफा करना या बढ़ाना। चार दीवारी, चार दीवारी कहते हैं चारों तरफ हिफाजती दीवार जो होती है उसको चार दीवारी कहते हैं, ठीक है बेटे। संगे मरमर, मरमर का पत्थर जिसका रंग सफ़ेद और चमकदार होता है, ठीक है। संग कहते हैं पत्थर को, ठीक है। मरमर यानी मरमर का पत्थर। जी बेटे अब हम सबक को पढ़ते हैं एक दफ़ा, उसमें क्या लिखा है, फिर आते हैं दोबारा मश्क की जानिब। पहले तलफ़ुज़ कुछ अल्फाज का हमें बताया गया है। सयाहत है, जैसे काबल है, गुंबद है, ठट्ठा है, महराब है, कला है, और झरोका है, हेरिटेज ट्रस्ट है, तज़यीन व आराइश है। ये अल्फाज आपको अच्छे तरीके से पढ़ने आने चाहिए और इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सबक को पढ़ते हैं बेटे। शुरू होता है, हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ के खूबसूरत मकामात, नई और पुरानी तर्ज की इमारतें बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि दूसरे मुल्कों से सैर व सियाहत के शौकीन लोग हमारे मुल्क में आते रहते हैं। ये लोग खूबसूरत मकामात के साथ यहाँ के तारीख़ी मकामात को भी बड़े शौक़ से देखते हैं। हम यहाँ चंद तारीख़ी इमारत के बारे में बात करेंगे या पढ़ेंगे। मस्जिद महाबत ख़ान, ये पेशावर की एक मशहूर मस्जिद है जो काबल के गवर्नर महाबत ख़ान ने 1670 में बनवाई थी। लाहौर की बादशाही मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई ये मस्जिद पाकिस्तान के चंद अहम तरीन तारीख़ी इमारतों में से एक है। इसके सहन के दरमियान में एक बड़ा हौज़ कहते हैं बेटे, जिसको पूल कहते हैं हम अंग्रेज़ी में, और वुज़ू खाना तामीर किया गया है। मस्जिद की दीवारों पर इंतहाई खूबसूरत लिखाई की गई है। इसकी छत पर 7 गुंबद बनाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये सामने तस्वीर भी दिखाई गई है हमें इस मस्जिद की। इसके बाद है कोट डीजी कला। ये कला सूबा सिंध में ज़िला खैरपुर के कस्बे कोट डीजी में वाक़या है। 100 फुट ऊंची पहाड़ी पर वाक़या ये कला 225 बरस कबल सिंध के हुक्मरान सहराब खान तालपुर ने तामीर करवाया था। इस किले में निगरानी के लिए 50 फीट ऊंचे 3 मीनार तामीर किए गए थे। किले में जगह जगह तोपें रखने की जगह बनाई गई थी। शाही दरवाजे के अलावा किले में दाखिल होने के 3 खुफिया रास्ते, खुफिया यानी छुपे हुए, रखे गए थे, जिसको सीक्रेट भी कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में। ये कला मखसूस तर्ज तामीर और खूबसूरती की वजह से आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है, यानी खसूसी तौर पे इसको देखने के लिए आते हैं सयाह, यानी सैर करने वाले जो लोग होते हैं। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत, ये इमारत सूबा बलूचिस्तान के सेहत अफजा मकामात वादी ज़ियारत में वाक़या है। यह खूबसूरत इमारत 1892 में तामीर की गई थी। 8 कमरों पर मुश्तमिल इस इमारत में मजमूई तौर पर 28 दरवाजे बनाए गए हैं। लकड़ी से तामीर की गई ये इमारत फ़न तामीर का एक खूबसूरत नमूना है। 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बीमारी के दिनों में डॉक्टरों के मशवरे से यहाँ आए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 माह 10 दिन इसी रहाइश में क़याम किया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद इस इमारत को कायद आज़म रेजिडेंसी का नाम देकर
قومی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ اس عمارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ پاکستان کے 100 روپے کے کرنسی نوٹ کی پشت پر اسی عمارت کی تصویر موجود ہے۔ شاہی قلعہ لاہور، صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع یہ قلعہ پاکستان کا سب سے مشہور تاریخی قلعہ ہے۔ اسے آج سے 450 سال پہلے اکبر بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کی 4 دیواری چوڑی، بلند اور مضبوط ہے۔ دیوان عام، دیوان خاص، جھروکا اور شیش محل اس قلعے کی قابل ذکر عمارتیں ہیں۔ اس قلعے کی سب سے پرانی عمارت دیوان عام ہے۔ 40 ستونوں پر کھڑی یہ عمارت ہر وقت شاہی امراء سے بھری رہتی ہے۔ اس دیوان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر سنگ مرمر سے ایک جھروکا تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں سے بادشاہ عوام کو اپنا دیدار کرواتے۔ شاہی دور کی بہت سی چیزوں کو اس قلعے کے اندر ایک عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ شاہی قلعے کے سامنے مشہور تاریخی عمارت بادشاہی مسجد اور مزار اقبال رحمت اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد بیٹے قلعہ بلتت، گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی حنزہ میں واقع یہ قلعہ 700 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ قلعے کے 26 دروازے ہیں۔ اس قلعے کے 26 دروازے ہیں۔ 1945 تک یہ قلعہ حنزہ کے حکمرانوں کے زیر استعمال رہا۔ 1990 میں حنزہ کے آخری حکمران کے بیٹے نے اس قلعے کو بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ اس قلعے کے چند نمایاں پہلو یہ ہیں کہ قلعے کی چھت پر پرانے زمانے کی توپ اب بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس قلعے میں پرانے زمانے کی ایک بندوق بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بندوق 18ویں صدی میں ایک روسی جاسوس نے اس وقت کے حکمران کو تحفے میں دی تھی۔ اس قلعے میں ایک ایسا کمرہ بھی ہے جہاں سے پوری وادی حنزہ کا دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ قلعہ باغسر، یہ قلعہ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر کے ایک خوبصورت اور تاریخی مقام باغسر میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 1627 میں مغل شہنشاہ جہانگیر کشمیر کے دورے پر آیا تھا۔ قلعہ باغسر پہنچ کر وہ بیمار ہوا اور یہیں اس نے وفات پائی۔ اس کی لاش کو یہاں سے لے جا کر لاہور میں دفن کیا گیا۔ مغلوں کے بعد دیگر بادشاہ بھی قلعہ باغسر میں رہے۔ قلعے کے دامن میں واقع باغسر جھیل اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس میں پہلے الفاظ مانی ہم کر چکے ہیں۔ دوسرے جو سوال کی جانب اگر ہم آئیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ درست کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط کا جو ہے وہ نشان لگانا ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں واقع ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس کا بیٹا جی ہمیں بالکل پتا ہے جواب کہ یہ غلط ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ کوٹ ڈی جی قلعہ صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں واقع ہے، یہ درست ہے بیٹے۔ شاہی قلعے کی سب سے پرانی عمارت دیوان خاص ہے، غلط ہے بیٹے یہ۔ قلعہ بلتت کی چھت پر ایک پرانی توپ رکھی ہوئی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات۔ قلعہ باغسر آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں واقع ہے، یہ غلط بات ہے یہ۔ اس کے بعد دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیں، میں جواب بتا دیتا ہوں، لکھا خود لیجئے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شاہی قلعے کو کس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا؟ تو بیٹا جی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شاہی قلعہ کو اکبر بادشاہ نے، صرف ہم سے یہ پوچھا کب تعمیر، کس بادشاہ نے کب تعمیر، کس نے؟ بادشاہ اکبر نے، اور آج سے تقریباً 450 سال پہلے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام کس جگہ گزارے تھے؟ جس کو قائد اعظم ریزیڈنسی یعنی زیارت میں گزارے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وادی حنزہ کا نظارہ کس قلعے سے کیا جا سکتا ہے؟ تو بیٹے وادی حنزہ کا نظارہ قلعہ بلتت سے کیا جا سکتا ہے۔ مسجد محبت خان کی 3 خصوصیات لکھیں۔ تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد لاہور کی بادشاہی مسجد کی طرز پر بنائی گئی ہے۔ صحن کے درمیان ایک بڑا حوض اور وضو خانہ ہے، اور اس کے بعد مسجد کی دیواروں پر انتہائی خوبصورت لکھائی کی گئی ہے۔ تو یہ باتیں لکھ سکتے ہیں۔ کوٹ ڈی جی قلعہ کس نے تعمیر کروایا تھا؟ تو بیٹا اس کا جواب بیٹا یہ ہوگا کہ ایک سندھ کا بادشاہ یعنی حکمران تھا جس کا نام سہراب خان تالپور تھا، اس نے یہ تعمیر کروایا تھا۔ آپ کون سی تاریخی عمارت کی سیر کرنا پسند کریں گے اور کیوں؟ لاہور شاہی قلعے کی سیر کرنا پسند کروں گا کیونکہ وہ ہمیں نزدیک پڑتی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک وجہ اور بھی ہے کہ اس میں عجائب گھر بھی ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہماری تاریخ سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں۔ اگلے سوال کی جانب آتے ہیں، سوال نمبر 4 کی جانب، کہ دی ہوئی تصویر پر غور کریں اور اس سے متعلق بات چیت کریں۔ یہ مینار پاکستان ہے یہ، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینار پاکستان لاہور پاکستان کی ایک تاریخی یادگار عمارت ہے۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان اسی جگہ پر منظور کی گئی تھی۔ مینار پاکستان انتہائی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، پورے ملک کے لوگ دیکھنے کے لیے جوک در جوک روزانہ یہاں پر آتے ہیں، یعنی ٹرپس وغیرہ بھی یہاں پہ جاتے ہیں، مختلف اسکولوں کالجوں کے یونیورسٹیز کے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تاریخی عمارت ہے۔ یہ بھی لفظوں کا کھیل ہے، کہتا ہے دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے معمے میں سے الفاظ تلاش کریں۔ ضلع خیرپور کا ایک قصبہ ہے، تو ضلع خیرپور کا بیٹا جی قصبہ کون سا ہے بھلا؟ وادی حمزہ کا ایک قلعہ ہے۔ تو اس میں سے ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک بنے گا زیارت، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی ہم لکھ سکتے ہیں جی یہ بلتت، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی بھمبر، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک یہ بن جائے گا ڈی جی، اور آخری جو بیٹا جی لفظ ہوگا ہمارے پاس وہ ہے یہ جھروکا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ اوپر پڑھ لیجئے گا، یہ جو اشارے دیے ہوئے ہیں ان سے متعلقہ یہ الفاظ ہمارے پاس 5 ان کے جواب ہوں گے۔ اگلے صفحے پہ آتے قواعد سیکھیں، نے اور کو درست استعمال کر کے پیراگراف مکمل کریں۔ تو یہ بہت آسان ہے۔ آج علی ڈیش صبح سویرے فجر کی اذان علی نے دی نا، اذان جو ہے وہ علی نے دی۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کو دادا جان نے ناشتہ کرایا، اس کو دادا جان نے ناشتہ کروایا۔ اسکول جانے سے پہلے اس نے پودوں کو پانی دیا۔ اسکول جا کر اس نے سب کو سلام کیا۔ تو یہ پورا ہو گیا سوال کا جواب ہمارا، ٹھیک ہے۔ ان محاورات کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ ٹس سے مس نہ ہونا، کوئی فرق نہ پڑنا، نقش قدم پر چلنا یعنی بات کو پوری طرح فالو کرنا، عمل میں لانا، ماننا، کام تمام کرنا، ختم کر دینا، سر آنکھوں پر بٹھانا یعنی بہت لاڈ پیار کرنا، نخرے برداشت کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ بار بار نصیحت کرنے پر بھی وہ ڈیش نہ ہوا، وہ ٹس سے مس نہ ہوا، یہ نمبر 1 میں آئے گا۔ یہ یہاں پہ نمبر 1 لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو نمبر 2 لکھ دیتے ہیں، اس کو نمبر 3 لکھتے ہیں، پھر اس کو نمبر 4 لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خالد نے ایک ہی وار میں دشمن کا ڈیش کر دیا، کام تمام کر دیا، تو یہ آئے گا یہ والا کام تمام کر دیا۔ اچھے لوگ اپنے محسنوں کو ڈیش ہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اپنے محسنوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ ہمیں نیک لوگوں کے ڈیش پر چلنا چاہیے، نقش قدم پر، تو یہ آئے گا نقش قدم پر، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس سے ہمارا یہ والا سوال بھی حل ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ عبارت کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، یہ زبان پاکستانی قوم کی پہچان ہے۔ تعلیمی اداروں میں ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ درجوں تک اردو کو ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اخبارات اور رسائل سب سے زیادہ اردو زبان میں شائع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو ٹیلی ویژن کی نشریات اور رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی اردو ہے۔ اردو زبان صرف پاکستان کی قومی زبان ہی نہیں بلکہ دنیا کی جدید ترین ترقی یافتہ زبانوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس زبان کے جاننے والے افراد ملتے ہیں۔ عرب ملکوں اور بعض مغربی ممالک میں اردو کے اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے تعلیمی اداروں میں اردو زبان سکھانے کا انتظام موجود ہے۔ اردو زبان پر عبور حاصل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اردو پڑھنے، لکھنے اور بولنے پر فخر کرنا چاہیے۔ بالکل جی، ہمیں الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ کہ ہم اردو پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ کچھ نیا دیکھیں جی، اپنے علاقے صوبے کی کسی اہم عمارت کے بارے میں 2 سے 3 پیراگراف لکھیں جس میں یہ باتیں کس قسم کی عمارت ہے، کب بنی، وجہ شہرت کیا ہوئی، نمایاں خصوصیات کیا عمارت کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ تو یہ آپ اپنے اپنے علاقے سے متعلقہ جو بھی عمارت ہوگی آپ اس کے بارے میں ضرور لکھیے گا۔ آؤ کریں کام۔ آخری سوال ہے اس سبق کا بھی اور اس کتاب کا بھی کہ مختلف تاریخی عمارات کی تصاویر جمع کر کے اپنی کاپی میں لگائیں۔ تو یہ آپ پرانی کتابوں سے لے سکتے ہیں، اخبارات سے لے سکتے ہیں، یا آپ کو بک مل جائے گی بازار سے بھی کسی شاپ سے جس پہ آپ کو صرف جو ہماری ہسٹوریکل بلڈنگز ہوتی ہیں ان کی تصاویر مل جائیں گی۔
تو وہ آپ ضرور پیسٹ کیجئے گا، کاپی پہ لگائیے گا، چسپاں کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے، ہماری یہ ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے، الحمدللہ ہماری یہ کتاب، ہمارا یہ کورس اس جماعت کا مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ان تمام ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں سے جو کچھ آپ نے سیکھا اس میں سے کم از کم ایک اچھی بات نیچے ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔